वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हफ्ते से मरहलावार लॉकडाउन खोलने का ऐलान कर दिया है। कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में खिताब में कहा गया है कि हर शोबे के लिए SOPs बनाएंगे। अगर लोगों ने एहतियात ना की तो दोबारा सब कुछ बंद करना पड़ेगा। आपको बताएं कि 22 मार्च से किया जाने वाला लॉकडाउन जो है वो अब खुलने जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हफ्ते से मरहलावार लॉकडाउन खोलने का ऐलान कर दिया है। कौमी राब्ता कमेटी के इजलास के खिताब में कहा कि हर शोबे के लिए SOPs बनाए गए हैं। अगर लोगों ने एहतियात नहीं की तो दोबारा सब कुछ बंद करना पड़ेगा। लॉकडाउन से परेशान कारोबारी अफराद के लिए अच्छी खबर है। हुकूमत ने छोटी मार्केटें और छोटी दुकानें खोलने का फैसला कर लिया है। छोटी मार्केटें और छोटी दुकानें फजर से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। ओपन होने वाली छोटी मार्केटें और छोटी दुकानें हफ्ते में 2 दिन बंद रहेंगी, जबकि 2 दिन बंदिश का इतलाक पहले से खोली गई फार्मेसी, मेडिकल स्टोर्स, दूध दही की दुकानों, करियाना स्टोर्स, तंदूरों और बेकरियों पर नहीं होगा। आपको बता रहे हैं कि लॉकडाउन से परेशान कारोबारी अफराद के लिए ये अच्छी खबर है। हुकूमत ने छोटी मार्केटें और छोटी दुकानें खोलने का फैसला कर लिया है। हुकूमत ने वफाक और दीगर सूबों के साथ इत्तफाक़ राय से फैसले किए हैं, जिसके मुताबिक कंस्ट्रक्शन कंपनी से मुंसलिक सनतों और मुतल्लिका दुकानों को काम करने की इजाज़त देने का फैसला किया गया है। इसी हफ्ते से सनतों और मुतल्लिका कारोबार को खोलने की इजाज़त होगी। पाइप मिल, सरिया मिक्स, सेंट्री, पेंट्स, इलेक्ट्रिकल, केमिकल्स, स्विच बोर्ड, स्टील, अल्मोनियम की सनतों और दुकानों को काम करने की इजाज़त होगी, जबकि हार्डवेयर स्टोर को भी ओपन किया जाएगा। सूबे में छोटी मार्केटें और छोटी दुकानें खोलने का भी फैसला किया गया। छोटी मार्केटें और छोटी दुकानें सिर्फ फजर से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। ओपन होने वाली छोटी मार्केटें और दुकानें हफ्ते में 2 दिन बंद रहेंगी। ताहम 2 दिन बंदिश का इतलाक पहले से खोली गई फार्मेसी, मेडिकल स्टोर, दूध दही की दुकानें, करियाना स्टोर, तंदूरों और बेकरियों पर नहीं होगा। इसी तरह अस्पतालों की OPD भी खोलने का फैसला किया गया है। कैमरा टीम के साथ अली अकबर, सिटी 42। एमरजेंसी में बैनुसूबाई सफर करने वाले मुसाफिरों की उम्मीदें दम तोड़ गई हैं। वजारत रेलवे की 10 मई से जुज़वी ट्रेन ऑपरेशन बहाली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी ट्रेनें न चलाने के हवाले से नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी है। शेख रशीद की जानिब से ईद से कबल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया गया है। आपको बताएं कि एमरजेंसी में बैनुसूबाई सफर करने वाले मुसाफिरों की उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं। वजारत रेलवे की 10 मई से जुज़वी ट्रेन ऑपरेशन बहाली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी ट्रेनें न चलाने के हवाले से नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी है। और बच्चों के लिए अच्छी खबर यह है कि पंजाब के तमाम तालीमी इदारे 15 जुलाई तक बंद रहेंगे, जबकि बोर्ड ने इम्तिहानात को भी मनसूख कर दिया है। पंजाब हुकूमत के मुताबिक वफाक और सूबे के दरमियान इत्तफाक़ राय से यह फैसला किया गया है कि तालीमी इदारे 15 जुलाई तक बंद रहेंगे, जबकि बोर्ड के इम्तिहानात को भी खत्म कर दिया गया है। इसी तरह 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात में प्रमोशन गुज़श्ता बरस के रिजल्ट पर होगी। मुराद रास ने कहा है कि कोरोना वायरस के पेश नज़र स्कूल्स बंद रखने का फैसला किया गया है। बच्चों, असातिज़ा और वालिदैन की जिंदगियां महफूज बनाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। बच्चों को अगली जमात में प्रमोट करने पर गौर जारी है। अगली क्लासेस में प्रमोशन और तालीमी बोर्ड के इम्तिहानात से मुतालिक वजाहती नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। आपको बता रहे हैं कि 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के जमात नहीं होंगे। प्रमोशन गुज़श्ता बरस के रिजल्ट पर ही होगी। यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट्स की उम्मीदों पर पानी फिर गया। यूनिवर्सिटीज के इम्तिहानात के हवाले से वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने यह कह दिया है कि यूनिवर्सिटियां पॉलिसियां बनाकर इम्तिहानात का फैसला खुद करेंगी। यूनिवर्सिटीज के लिए SOPs हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान जारी करेगा। आपको बताएं कि 9, 10, 11, 12 के पेपर्स जो हैं वो नहीं हो रहे हैं, इंटरमीडिएट के पेपर्स भी नहीं हो रहे हैं। यूनिवर्सिटीज के इम्तिहानात अलबत्ता होंगे और यूनिवर्सिटीज खुद अपने SOPs पर अमल करते हुए इम्तिहानात लेने का फैसला करेंगी। यूनिवर्सिटीज के लिए SOPs हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान जारी करेगा। और हुकूमत का 9 मई के बाद लॉकडाउन में नरमी का फैसला। छोटे ताजरों ने हुकूमती फैसले को खुशाइन करार दिया है। उन्होंने कहा है कि कारोबार खोलने का फैसला अच्छा है। ताजिर एहतियाती तदाबीर जरूर अपनाएंगे।
حکومت کی جانب سے 9 مئی کے بعد لاک ڈاؤن میں نرمی کا اعلان کیا گیا، جس پر چھوٹے تاجروں کی جانب سے حکومتی فیصلے کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ سٹی کلاتھ بورڈ کے جنرل سیکرٹری عباس حیدر شیخ کا کہنا ہے کہ اس فیصلے پر حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ 9 مئی اور 10 مئی سے یہ لاک ڈاؤن کھولنے کا جو فیصلہ کر رہے ہیں پنجاب حکومت، ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں۔ سٹی کلاتھ بورڈ کی جنرل سیکرٹری عباس حیدر شیخ کا کہنا تھا کہ حکومت نے مارکیٹیں کھولنے کی اجازت دی ہے، دکاندار احتیاطی تدابیر اپناتے ہوئے ماسک، سینیٹائزر اور دستانے استعمال کریں۔ فیس ماسک لگانا ہے، سینیٹائزر یوز کرنا ہے اور واک تھرو گیٹ اور گلوز استعمال کرنا ہے۔ 1.5 ماہ سے زائد کا عرصہ گزرنے کے بعد حکومت نے کاروبار کرنے کی اجازت دی تو تاجروں نے حکومتی فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ کیمرامین محمد وقاص کے ساتھ رانا فضیل احمد، فیصل آباد۔ اسپیشلائزڈ ہیلتھ فیصل آباد کی جانب سے کورونا سے متعلق اقدامات کے لیے مراسلہ جاری۔ ہسپتالوں میں مریضوں اور ان کے تیمارداروں کے لیے داخلے کے لیے ماسک ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اسپیشلائزڈ سیکرٹری ہیلتھ کی جانب سے ٹیچنگ ہسپتالوں کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ، میڈیکل کالجز کے پرنسپل اور میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو 1.5 ماہ بعد کرونا وائرس سے متعلق اقدامات کے لیے مراسلہ بھیج دیا گیا، جس میں کہا گیا ہے کہ ہسپتالوں میں موجود عملے کے لیے ماسک اور سینیٹائزرز کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ اس کے علاوہ ہسپتال میں بغیر ماسک کے کسی کو داخل نہ ہونے دیا جائے۔ مریضوں اور تیمارداروں کے لیے بھی ماسک ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اگر کوئی بھی شخص بغیر ماسک کے نظر آئے تو اسے ہسپتال سے نکال دیا جائے۔ اس کے علاوہ ہسپتال میں صفائی یقینی بنائی جائے۔ کرسیوں، میز، دروازوں اور ہاتھ لگنے والے مقامات پر جراثیم کش سپرے کروائے جائیں۔ مراسلے میں ان احکامات پر سختی سے عمل درآمد کروانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ 1.5 ماہ تاخیر سے جاری ہونے والے ان احکامات کے دورانیے میں کرونا وائرس پھیلاؤ کا ذمہ دار کون ہوگا، جبکہ وائرس لوکل سطح پر بھی گردش شروع کر چکا ہے۔ کیمرامین محمد قمر بوٹا کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد۔ انسپکٹر، سب انسپکٹر، ASI سمیت 72 پولیس اہلکاروں کے تقرر و تبادلے۔ انسپکٹر محمد نعیم ضیاء کو انچارج انویسٹیگیشن تھانہ گلبرگ تعینات کیا گیا ہے۔ سب انسپکٹر شکیب رضا بٹ کو انچارج انویسٹیگیشن تھانہ ملت ٹاؤن تعینات کر دیا گیا ہے۔ سب انسپکٹر محمد علی کو جنرل ڈیوٹی تھانہ پیپلز کالونی تعینات کیا گیا ہے۔ سب انسپکٹر اکمل جمال کو ہومیسائیڈ یونٹ تھانہ جھنگ بازار تعینات کر دیا گیا ہے۔ CPO سہیل چودھری نے تبادلوں کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ سیکرٹری اریگیشن پنجاب زاہد اختر زمان نے آج ڈسٹرکٹ چنیوٹ کا دورہ کیا۔ سیکرٹری اریگیشن نے ڈپٹی کمشنر محمد ریاض اور دیگر افسران کے ہمراہ میگا اسٹور زمزم کیش اینڈ کیری کا وزٹ کیا اور کاؤنٹر پر موجود اشیاء ضروریہ کے ریٹس اور دستیابی کا معائنہ کیا۔ سیکرٹری اریگیشن پنجاب زاہد اختر زمان نے چنیوٹ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر وہ میگا اسٹور زمزم کیش اینڈ کیری پر واقع DC کاؤنٹر بھی گئے۔ ڈپٹی کمشنر محمد ریاض اور اسسٹنٹ کمشنر عائشہ یاسین سمیت دیگر افسران بھی ان کے ہمراہ تھے، جہاں انہوں نے زمزم کیش اینڈ کیری DC کاؤنٹر پر اشیاء ضروریہ کی دستیابی، معیار اور قیمتوں کو چیک کرتے ہوئے رمضان المبارک میں صارفین کو اشیاء خرونوش سرکاری نرخوں پر فراہم کرنے کے اقدامات کو سراہا۔ سیکرٹری اریگیشن پنجاب اختر زمان نے کہا کہ پرائس کنٹرول میکانزم پر حکومتی ہدایات کے مطابق عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ اس ضمن میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹس اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ اس موقع پر مینیجنگ ڈائریکٹر زمزم کیش اینڈ کیری ملک طاہر محمود بھی موجود تھے۔ پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن نے نیوز چینل کو بند کرنے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ چینل کی بندش سے 600 ملازمین کا روزگار خطرے میں ڈال دیا گیا ہے۔ پاکستان براڈ کاسٹر ایسوسی ایشن نے نیوز کو بند کرنے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ نیوز پیمرا نے 600 ملازمین کے روزگار کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ کیبل آپریٹرز کی استعداد نہ ہونے کے باوجود پیمرا نئے TV لائسنس جاری کر رہا ہے۔ PBA کا کہنا ہے کہ دوسری جانب پیمرا چلتے ہوئے چینل کا لائسنس معطل کر کے اسے بند کر رہا ہے۔ PBA نے مطالبہ کیا ہے کہ پیمرا نیوز کی معطلی کا فیصلہ واپس لے کر چینل کے درخواست پر ہمدردی۔ اور پنجاب حکومت کی ہدایت پر لاک ڈاؤن کے دوران FDA کے 1 ونڈو کاؤنٹر کو فوری کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مخصوص امور کی انجام دہی کے لیے صبح 10 سے 12 بجے کا وقت مقرر کیا گیا ہے، جبکہ جمعے کے روز یہ اوقات صبح 10 سے 12 بجے تک ہوں گے۔ آپ کو بتائیں کہ FDA کا 1 ونڈو کاؤنٹر جمعہ 8 مئی سے کام شروع کر دے گا۔ کورونا وائرس کے پیش نظر ضروری حفاظتی و احتیاطی اقدامات کیے گئے ہیں۔ یہ بات ڈائریکٹر جنرل FDA محمد سہیل خواجہ نے ایک میٹنگ میں بتائی۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل عامر عزیز، چیف انجینئر شاہد محمود، ڈائریکٹر اسٹیٹ مینجمنٹ ڈاکٹر انم ساجد ملک اور دیگر اس موقع پر موجود رہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے صوبائی سطح کے سرکاری محکموں کا ٹیکس آڈٹ۔ 8 محکمے کلیئر، محکمہ انہار اور پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایمرجنسی کی آڈٹ رپورٹ تاحال مکمل نہ ہو سکی۔ عمیر عصمت کی رپورٹ دیکھیے۔ FBR کی جانب سے نجی کمپنیوں کے ساتھ مالی سال 2018-19 کے ٹیکس پر سرکاری محکموں کا آڈٹ کیا گیا۔ بورڈ کی ہدایت پر زرعی یونیورسٹی فیصل آباد، انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی، FDA
THQ ہسپتال جمرہ، پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ اور محکمہ انہار سمیت 10 اداروں کا ٹیکس آڈٹ کیا گیا۔ ریجنل ٹیکس دفتر حکام نے 8 اداروں کا آڈٹ مکمل کیا اور ان سے 13.5 ملین روپے کے ٹیکسز وصول کیے ہیں۔ تاہم پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ اور محکمہ انہار کی آڈٹ رپورٹ مکمل نہ ہو سکی۔ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نے ضلع بھر میں ہینڈ سینیٹائزرز کی تیاری میں استعمال ہونے والے ایتھنول کی لائسنس GC یونیورسٹی کے شعبہ کیمسٹری کو جاری کر دیے ہیں، جبکہ دیگر نجی فارمیسیوں اور پیداواری یونٹس کی درخواستوں پر لائسنس کے لیے کارروائی کی جا رہی ہے۔ مقامی سطح پر کلیئر قرار پانے والی درخواستیں DG ایکسائز کو بھجوائی جائیں گی، جہاں سے حتمی منظوری کے بعد لائسنس جاری کیا جائے گا۔ کیمرامین مجاہد علی کے ساتھ عمیر عظمت، سٹی 41۔ کمالیہ میں لاک ڈاؤن اور بے روزگاری سے پریشان شہری رہی صحیح کسر خود ساختہ مہنگائی نے پوری کر دی ہے۔ برالر گوشت 250 سے 260 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ بڑھتی مہنگائی نے غریب آدمی کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ کمالیہ میں جہاں دفعہ 144 اور لاک ڈاؤن کے باعث غریب عوام بے روزگار ہو چکی ہے، وہیں رہی صحیح کسر خود ساختہ مہنگائی نے نکال دی ہے۔ برائلر گوشت 190 سے بڑھ کر 250 سے 260 روپے کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ پہلے ہی لاک ڈاؤن کی وجہ سے فاقوں تک پہنچ چکے ہیں، اب مہنگائی نے بھی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ کل یہ 190 روپے ریٹ تھا، آج لینے آئے تھے 260 روپے تھا۔ یہ کچھ مہنگائی اور کچھ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس پر اثر انداز بہت ہو رہا ہے کہ پیچھے سے ایک تو انہیں اپنی مرضی سے ریٹ وہ دے رہے ہیں اور ایک یہ ہے کہ ہماری پہنچ سے بالکل دور ہے۔ شہریوں نے کہا کہ حکومت کو مشکل کی اس گھڑی میں مہنگائی پر قابو پانا چاہیے تاکہ غریب آدمی 2 وقت کی روٹی کما سکے۔ دوسری جانب دکانداروں کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے سٹاک بہت کم ہے، جس کی وجہ سے برالر گوشت کے نرخ بھی بڑھ گئے ہیں۔ پبلک ٹرانسپورٹ جو بند کی گئی نا، اس کی وجہ سے جو آنا جانا کا مارکیٹ سسٹم وہ بھی بند ہو گیا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ جو سٹاک پڑا تھا پہلے، سٹاک وہ ابھی ختم ہونے والا ہے، تو نیا سٹاک ابھی نہیں پیدا ہوا، نیا سٹاک پیدا نہیں کر رہے، جو فارمنگ والے ہیں وہ نیا مال نہیں آ رہے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے ناجائز منافع خوری کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے تاکہ مشکلات دور ہو سکیں۔ کیمرامین جواد ملک کے ہمراہ رضوان خان، سٹی 41 کمالیہ۔ جنگ میں رمضان المبارک میں بھی شہریوں کو ریلیف نہ مل سکا۔ برالر گوشت کی قیمت میں 50 روپے سے زائد اضافہ کر دیا گیا۔ خود ساختہ مہنگائی نے شہریوں کو سر پکڑنے پر مجبور کر دیا ہے۔ جنگ میں رمضان المبارک میں بھی برائلر گوشت کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ رواں ہفتے چکن کی قیمت میں 50 روپے کا اضافہ کیا گیا، جس کے بعد برائلر گوشت 280 روپے کلو سے بھی تجاوز کر گیا۔ شہریوں نے کہا کہ ماہ مبارک میں بھی برائلر گوشت عام آدمی کی پہنچ سے دور ہے۔ ہفتے میں تقریباً کوئی 50 سے 60 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ یہ رمضان سے پہلے 220 210 چلتا رہا اور یہ ایک دم 2-3 دن کے اندر ریٹ بڑھ گئے۔ دکانداروں نے کہا کہ قیمت میں اضافے سے فروخت میں کمی آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ پولٹری مصنوعات کی قیمتوں کو مستحکم کرنے کے لیے کردار ادا کرے۔ اسی شامی کما کے لایا انہیں تو سارے کو اتنا نہیں ہوتا ہے کہ اسی مطلب ایک پائیے گوشت لے کے کسی چیز واسطے مطلب مکس کر کے بندہ پکا لینا ہی، تو سارے کو اتنی گنجائش نہیں رہتی جی۔ شہریوں نے حکومت سے مہنگائی کم کرنے کا مطالبہ کیا تاکہ مشکلات دور ہو سکیں۔ کیمرامین وسیم عزیز کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جھنگ۔ جنرل ہسپتال غلام محمد آباد انتظامیہ نے شعبہ بیرونی مریضاں کھول دیا۔ ADC ہیڈ کوارٹر، وائس چانسلر اور MPA خیال احمد کاسترو نے افتتاح کیا۔ کی جانب سے گورنمنٹ MC ہائر سیکنڈری اسکول کو ہسپتال کا درجہ دے دیا گیا۔ ADC ہیڈ کوارٹر وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ظفر علی چودھری نے MPA خیال احمد کاسترو نے افتتاح کیا۔ ADC ہیڈ کوارٹر عفیفہ شاجیہ کا کہنا ہے کہ مریضوں کو علاج معالجے کے مکمل سہولیات ملیں گی۔ شعبہ بیرونی مریضوں سے متعلق مریض مستفید ہو سکیں گے۔ ہم نے اس اسکول کو سلیکٹ کیا ڈسٹرکٹ انتظامیہ نے، اور یہاں پہ ہم تمام OPD سروسز، گائنی، پیڈز، آرتھوپیڈک اور اس طرح کی باقی گیسٹرونٹرولوجی کی ساری سروسز یہاں پہ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ MPA خیال احمد کاسترو کا کہنا ہے کہ جنرل ہسپتال غلام محمد آباد کی OPD بند ہونے کے سبب علاقہ مکینوں کو مشکلات کا سامنا تھا۔ مریض علاج معالجے کے لیے دیگر ہسپتالوں کا رخ کرنے پر مجبور تھے۔ انشاءاللہ تعالی یہاں پہ مریضوں کو چیک بھی ہوگا اور انہیں دوائیاں بھی دی جائیں گی، اور میں توقع کرتا ہوں کہ ہمارے ڈاکٹر بڑی محنت سے مریضوں کو ٹھیک بھی کریں گے اور انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں حالات اور بھی بہتر ہو جائیں گے۔ وائس چانسلر میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر ظفر علی چودھری کا کہنا تھا کہ حکومتی ہدایات پر جنرل ہسپتال غلام محمد آباد کو کرونا وائرس کے لیے مختص کیا گیا تھا۔ کرونا وائرس مریضوں کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کرونا وائرس میں کام نہ کرنے والا عملہ شعبہ بیرونی مریضہ میں اپنی خدمات انجام دے گا۔ کیمرامین محمد قمر بوٹا کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد۔ اور فیصل آباد میں احساس پروگرام کے تحت رجسٹرڈ مستحق افراد کی بائیو میٹرک تصدیق جاری۔ ریڈریسل میں بھی ہزاروں افراد کا مسئلہ حل کیا گیا۔ زونل ہیڈ سرفراز احمد سندھو نے نادرا میگا سینٹر میں انتظامات کا جائزہ لیا۔ نادرا کی جانب سے احساس پروگرام کے تحت مستحق افراد کی بائیو میٹرک تصدیق جاری ہے۔ نادرا میگا سینٹرز پر بیریئر، ٹینٹس اور رکاوٹیں لگا کر کووڈ-19 SOPs پر عمل درآمد کروایا جا رہا ہے۔
11,000 کی بائیومیٹرک تصدیق ہو گئی جبکہ مزید 3 افراد کی آج ہو جائے گی۔ نادرا زونل ہیڈ سرفراز احمد سندھو نے نادرا میگا سینٹرز میں انتظامات کا جائزہ بھی لیا۔ نادرا میگا سینٹرز آئے سائلین کے مسائل دریافت کیے اور حل کی یقین دہانی بھی کروائی۔ بہت اچھے انتظام نے، ماسک بھی پہنے ہوئے ہیں، گلف بھی پہنے ہوئے ہیں اور بہت تیزی نہ کام ہو رہا ہے۔ اور اندر جو ویٹنگ چیئر ہے وہاں پہ بھی انہوں نے کراس کے نشان لگائے ہوئے ہیں تاکہ لوگ فاصلہ رکھ کے بیٹھیں، اور جہاں پہ آپ وہ انگوٹھا وغیرہ لگواتے ہیں تو وہاں پہ باقاعدہ انہوں نے سینیٹائزیشن کا اچھا انتظام کیا ہوا ہے۔ سینٹرز پر سماجی فاصلہ، ماسک اور سینیٹائزرز کا استعمال لازمی ہے۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ محمد رمضان مرزا، فیصل آباد۔ عمر بن خطاب فاؤنڈیشن جھنگ کی جانب سے ضلع کے پہلے احساس رجسٹریشن سینٹر کا آغاز کر دیا گیا۔ ایم پی اے معاویہ اعظم اور نون لیگ کے رہنما مولانا الیاس چنیوٹی نے رجسٹریشن سینٹر کا افتتاح کیا۔ اویس خان کی رپورٹ دیکھیے۔ جنگ میں عمر بن خطاب فاؤنڈیشن کی جانب سے ضلع کے پہلے احساس رجسٹریشن سینٹر کا آغاز کر دیا گیا۔ ایم پی اے معاویہ اعظم اور نون لیگ کے رہنما مولانا الیاس چنیوٹی نے افتتاح کیا۔ سابق ایم پی اے الیاس چنیوٹی کی جانب سے عمر بن خطاب فاؤنڈیشن کی کاوشوں کو سراہا کیا۔ انہوں نے کہا کہ فاؤنڈیشن نے ہمیشہ عوام کے شانہ بشانہ کام کیا ہے۔ غریبوں کی امداد ہے، بیوہ و مسکین ان کی داد رسی ہے، بڑے واقعات ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ادارہ اسی تسلسل کا ایک شاخ ہے انشاءاللہ تعالی۔ ایم پی اے معاویہ اعظم نے ضلع بھر میں 25 رجسٹریشن سینٹرز قائم کرنے کا اعلان بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ احساس رجسٹریشن سینٹر کے قیام سے بے روزگار افراد کی رجسٹریشن ممکن ہوگی، موبائلز اور کمپیوٹرز تک رسائی نہ رکھنے والے شہریوں کو آسانی ہوگی۔ تکلیف میں مبتلا لوگوں کو جتنی سہولت اپنے وسائل میں رہ کر دے سکتے تھے ہم دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے کل میں جھنگ سٹی میں اور آنے والے پرسوں میں نئے شہر میں، اور اس کے فوراً بعد جمعے سے پہلے شہر کے اندر 25 جگہ پر ہم یہ رجسٹریشن سینٹر قائم کر دیں گے۔ احساس رجسٹریشن سینٹر میں بے روزگار افراد کی رجسٹریشن کی جائے گی، جس کے بعد انہیں امداد کی فراہمی بھی جلد ممکن ہو سکے گی۔ کیمرامین وسیم عزیز کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جھنگ۔ فیصل آباد کے کوارنٹین سینٹرز میں ٹھہرے ہوئے افراد کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید 69 افراد کو ان کے آبائی علاقوں میں بھیج دیا گیا۔ رمضان مرزا کی رپورٹ دیکھیے۔ فیصل آباد کے پارس اور جی سی کوارنٹائن سینٹرز میں ٹھہرے ہوئے افراد کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ 2 مئی کو آنے والے 69 افراد کو ان کے آبائی علاقوں میں بھیج دیا گیا۔ ان افراد کی راہداریاں، ہیلتھ سرٹیفیکیشن اور حلف نامے بھی بنائے گئے ہیں۔ ان میں خواتین کی بھی خاصی تعداد موجود تھی، تاہم ان افراد کو گھروں میں کوارنٹائن رکھا جائے گا۔ گزشتہ روز بھی 64 افراد کو ان کے آبائی اضلاع میں بھیجا گیا تھا۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ محمد رمضان مرزا، فیصل آباد۔ ریک سٹی کے تاجروں کی جانب سے مارکیٹ میں دکانداروں اور گاہکوں کی سیفٹی کے لیے سینیٹائزر گیٹ نصب کرا دیا گیا۔ صدر ریک سٹی کہتے ہیں کہ گیٹ لگانے کا مقصد تاجروں اور شہریوں کو کورونا وائرس سے محفوظ رکھنا ہے۔ سٹی فیصل آباد کے تاجروں کی جانب سے دکاندار اور شہریوں کی حفاظت کے لیے سینیٹائزر گیٹ نصب کر دیا گیا۔ صدر ریک سٹی چودھری غلام حسین کہتے ہیں سینیٹائزر گیٹ لگانے کا مقصد دکانداروں کو محفوظ رکھنا ہے۔ ہم نے ہیلتھ کو مد نظر رکھتے ہوئے آنے والے جو دوست ہیں ان کے لیے جو بھی خصوصی انتظامات ہیں وہ کیے ہیں، اور الحمدللہ ہم پر امید ہیں کہ 9 مئی کو جو ہے اپنا پلازے کھل جائیں گے، اور ہر کام میں ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہیں۔ جنرل سیکریٹری ریک سٹی سیف اللہ سیفی کا کہنا ہے کہ سینیٹائزر گیٹ لگانے کا مقصد ہے کہ مارکیٹ کھلنے سے قبل ہی SOPs پر عمل درآمد شروع کر دیا جائے تاکہ مارکیٹ میں آنے والے شہریوں کو محفوظ بنایا جائے۔ یہ جو وبا چل رہی ہے، انٹرنیشنل وبا ہے، اس کو یہ ہم نے اپنا ریک سٹی سیف ریک سٹی بنایا، اور SOPs ہم اپنے پورے کر رہے ہیں جب لاک ڈاؤن ختم ہو، تاکہ ہمارے پاس مکمل SOPs ہوں تاکہ موقع پہ ہمیں بھاگ دوڑ نہ کرنی پڑے۔ ریک سٹی کے تمام تاجروں کے تعاون سے لگائے جانے والے سینیٹائزر گیٹ کو ریک سٹی کے مین انٹرنس پر نصب کر دیا گیا ہے، جس کا افتتاح AC سٹی ایوب بخاری نے کیا۔ فیصل آباد الائڈ ہسپتال میں تعینات ایک اور ڈاکٹر کورونا وائرس کا شکار ہو گیا، آئسولیشن وارڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ وائرس کے شکار ڈاکٹرز کی تعداد 2 ہو گئی ہے۔ الائڈ ہسپتال کے سرجیکل وارڈ میں تعینات ایک اور ڈاکٹر کورونا وائرس کا شکار ہو گیا ہے۔ بایو سیفٹی لیول 3 لیب سے مثبت رپورٹ آنے کے بعد متاثرہ ڈاکٹر کو الائڈ ہسپتال کے آئسولیشن وارڈ میں منتقل کر دیا گیا، جبکہ اس سے قبل اسی وارڈ کا ڈاکٹر کورونا وائرس کا شکار ہو چکا ہے، جس کے بعد کورونا وائرس کا شکار ڈاکٹرز کی تعداد 2 ہو چکی ہے۔ جی بالکل، الائڈ ہسپتال کے سرجیکل وارڈ میں تعینات ایک اور ڈاکٹر کورونا وائرس کا شکار ہو گیا ہے۔ بایو سیفٹی لیول 3 لیب سے مثبت رپورٹ آنے کے بعد متاثرہ ڈاکٹر کو الائڈ ہسپتال کے آئسولیشن وارڈ میں منتقل کر دیا گیا، جبکہ اس سے قبل اسی وارڈ کا ڈاکٹر کورونا وائرس کا شکار ہو چکا ہے، جس کے بعد کورونا وائرس کا شکار ڈاکٹرز کی تعداد 2 ہو چکی ہے۔
ضلعی انتظامیہ اور میونسپل کارپوریشن چنیوٹ اپنے ہی احکامات پر عمل نہ کرا سکی. شہر میں قائم 16 باڑہ جات اور 25 چارہ ٹالز کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں، لیکن تاحال عمل درآمد نہیں ہو سکا. شہر کا سیوریج سسٹم متاثر ہو رہا ہے. چنیوٹ میں میونسپل کارپوریشن کے ادھورے کام شہریوں کے گلے پڑنے لگے ہیں. شہر کے مختلف علاقوں میں جانوروں کے 16 باڑہ جات اور 25 چارہ ٹائز شہری علاقوں میں قائم ہیں، جن کے فاضل مواد سے جگہ جگہ کچرا اور تعفن زدہ ماحول ہو گیا ہے. میونسپل کارپوریشن نے باڑہ جات اور چارہ ٹائز کا سروے کیا. اس دوران نوٹسز بھی دیے، لیکن عملی طور پر تاحال کچھ نہیں ہو سکا. شہریوں کا کہنا ہے کہ ایک طرف جہاں شہر سیوریج مسائل سے دوچار ہے، وہیں متعلقہ افسران کی بے حسی مزید مشکلات کا سبب بن رہی ہے. محکمہ خوراک جھنگ کی جانب سے گندم کی نقل و حرکت روکنے کے لیے کارروائیاں جاری ہیں. سیٹ 1 کے فوڈ انسپیکٹر اظہر خان نے فلور ملز پر چھاپہ مار کر گندم کی 500 سے زائد بوریاں تحویل میں لے لیں. جھنگ انتظامیہ کی جانب سے گندم کی نقل و حرکت پر پابندی عائد کی گئی ہے. ایسے میں فلور ملز کو گندم سپلائی کرنے اور دیگر اسلحہ میں لے جانے والے افراد کے خلاف محکمہ خوراک کی جانب سے کارروائی کا سلسلہ جاری ہے. جھنگ میں سیٹ 1 کے انسپیکٹر اظہر خان نے فلور ملز میں کارروائی کرتے ہوئے بیوپاریوں سے گندم کی 500 سے زائد بوریاں تحویل میں لے کر سرکاری گودام میں منتقل کر دیں. ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر امان اللہ سومرو کی ہدایت پر اظہر خان بلوچ کی مدعیت میں بیوپاری اسد خان کے خلاف تھانہ کوتوالی میں مقدمہ درج کر لیا گیا. ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر امان اللہ سومرو کے مطابق گندم ذخیرہ اور دوسرے اسلحہ میں منتقل کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں کا سلسلہ جاری ہے. سیکریٹری ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب 8 یا 9 مئی کو فیصل آباد ڈویژنل کا آفیشیل وزٹ کریں گے. سیکریٹری ہائر ایجوکیشن کے وزٹ کے پیش نظر تعلیمی بورڈ فیصل آباد نے کورونا وائرس لاک ڈاؤن کے باوجود 8 اور 9 مئی تک تمام برانچز کھولنے اور مخصوص سٹاف حاضر ہونے کا آرڈر جاری کر دیا ہے. جمعے کے روز ملازمین صبح 10 سے 1 بجے جبکہ ہفتے کے روز صبح 10 سے دوپہر 3 بجے تک دفاتر میں حاضر رہیں گے. محکمہ تعلیم فیصل آباد میں بھرتی کے بعد مقررہ مدت میں پروفیشنل کوالیفیکیشن حاصل نہ کرنا اساتذہ کو مہنگا پڑ گیا. ڈی او ایلیمنٹری ایجوکیشن نے 16 ایلیمنٹری اسکول ایجوکیٹرز کی تنخواہیں روکنے کا حکم نامہ جاری کر دیا. محکمہ تعلیم ریکروٹمنٹ پالیسی کے مطابق ایجوکیٹر بھرتی کے لیے بی ایڈ یا ایم ایڈ کی پروفیشنل کوالیفیکیشن کو لازمی قرار دیا گیا ہے، لیکن اگر کسی امیدوار نے پروفیشنل کوالیفیکیشن حاصل نہیں کی اور اس کے باوجود وہ میرٹ پر آ جائے تو اسے بھرتی کے 3 سال کے دوران پروفیشنل کوالیفیکیشن حاصل کرنے کی شرط پر کانٹریکٹ دے دیا جاتا ہے. محکمہ تعلیم فیصل آباد میں بھرتی ہونے والے ایجوکیٹرز کو مقررہ مدت میں پروفیشنل کوالیفیکیشن حاصل نہ کرنا بھاری پڑ گیا. مطلوبہ شرط پوری نہ کرنے پر ڈی او ایلیمنٹری ایجوکیشن نے 16 ایلیمنٹری اسکول ایجوکیٹرز کی تنخواہیں روک دی ہیں. محکمہ تعلیم نے 16 ایجوکیٹرز پر تعینات پہلے 3 سال میں ایم ایڈ یا بی ایڈ نہ کرنے کا اعتراض لگایا ہے. محکمہ تعلیم جھنگ کی جانب سے پرائمری اور ایلیمنٹری اسکول اساتذہ کو ایس ایس ٹی کے عہدے پر ترقی دینے کے لیے ریکارڈ طلب کر لیا. تمام اسکولز کو ریکارڈ 12 مئی تک لازمی فراہم کرنے کی ہدایت کر دی ہے. محکمہ تعلیم جھنگ کی جانب سے پی ایچ ٹی اور ایس ای ایس ٹی کو ترقی دینے کی ریکارڈ طلب کر لیا گیا ہے. محکمہ تعلیم کے مطابق پی ایچ ٹی سے ایس ایس ٹی کی پروموشن کوٹا کے تحت منظور شدہ سیٹوں کی تعداد 1449 ہے، جبکہ ای ایس ٹی سے ایس ایس ٹی کی پروموشن کوٹا کے تحت سیٹوں کی تعداد 833 ہے. پرائمری اور ایلیمنٹری اساتذہ کو ترقی دے کر ایس ایس ٹی کے عہدوں پر تعینات کیا جائے گا.